अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद ये तीसरी कंसेक्यूटिव यानी मुसलसल एपिसोड है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टोन से, बॉडी लैंग्वेज से, मेरे फेस एक्सप्रेशंस को देख करके आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि रावी ने अभी तक अपना हौसला, अपना जज्बा, अपने अज़ाइम खोए नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हवास बाख्ता होने से बचाए रखा है मुकम्मल तौर पर, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस इंतहाई अहम एपिसोड का एक ख़ास मकसद है जो अभी थोड़ी देर में आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन चैनल्स का, उन अखबारात का और उस एंकर का शुक्रिया कम अज़ कम यहाँ अदा करना चाहूँगा जिसने नामालूम बंदिशों के बावजूद मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले का ज़िक्र किया, उसको भरपूर जगह दी, उस बारे में लबकुशाई की और मुझे यूँ समझिए कि किसी न किसी अंदाज़ में मक़रूज़ भी किया। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप ये एक मारूफ टीवी चैनल की वेबसाइट पर मौजूद ये ख़बर देख रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में मौजूद ये ख़बर मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले का मुकम्मल अहवाल या मुख्तसर अहवाल कम अज़ कम बताती दिखाई दे रही है। इस तरह की दो एक ख़बरें जो गाहे बगाहे अब आप देखेंगे अंग्रेज़ी जरीदों में शाया होने वाली ये ख़बरें और इनका उर्दू वर्जन यानी मुल्क के मौक़र मारूफ उर्दू रोज़नामों में शाया होने वाली ये दोनों ख़बरें जो गाहे बगाहे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, ये मेरे ऊपर, मुझ पर, मेरे ख़ानदान पर होने वाले उस कातिलाना हमले का मुख्तसर या मुकम्मल अहवाल बताने के लिए काफ़ी हैं जो हम पर उस एक रोज़ बीती। साथ ही साथ मैं मारूफ एंकर, व्लॉगर, यूट्यूबर मंसूर अली ख़ान साहब का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किसी बंदिश को खातिर में ना लाते हुए लबकुशाई की जहमत की और मेरा नाम लेकर के मेरे ऊपर होने वाले सलूक की भरपूर बावाज़ बुलंद यूँ कहिए कि मजम्मत भी फरमाई, कंडमनेशन भी की और इस तर्ज़ अमल को किसी भी हवाले से मुनासिब करार देने से इनकार कर दिया। वो तमाम सहाफ़ी जो जिनके पैगामात मुझे आए, जिनके पैगामात किसी ज़रिए से मुझ तक पहुँचे, वो तमाम तंजीमें इंसानी हुकूक़ की, वो तमाम लॉयर्स की एसोसिएशंस जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे भरपूर मदद की यकीन दहानी भी कराई और जिनसे मैं मुकम्मल राब्ते में भी हूँ, मैं उनका भी एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता चलूँ कि आपकी अगर सपोर्ट ना होती तो मामला बहुत गड़बड़ा जाता। अब यही देख लीजिए कि अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो FIR लॉन्च नहीं हुई है। मेडिको लीगल रिपोर्ट का इंतज़ार है, न जाने ये मेडिको लीगल रिपोर्ट अल्लाह हमारी कब आएगी और उसके बाद कब पुलिस FIR लॉन्च करेगी। पुलिस FIR लॉन्च करेगी और उसके बाद के जैसे कि पुलिस कातिलाना हमला करने वालों को पकड़ भी लेगी। पुलिस के इंतज़ार में अगर मैं बैठता तो हो गया होता काम। खैर बहरहाल इस मौजू को यहीं रहने देते हैं। तो साथ ही साथ एक दोस्त ने मुफ्ती तारिक मसूद उनका एक बयान भी मुझे भेजा है जिसमें उन्होंने मुझ पर होने वाले हमले की बहिमाना सलूक की क़तई मजम्मत करते हुए इस तर्ज़ अमल को गैर इंसानी करार दिया है अपने अल्फाज में और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो मेरी अयादत के लिए भी तशरीफ़ लाएँगे। बहरहाल आपको मौका मिले या ना मिले, मुझे मौका मिल गया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद रखा। थैंक यू सो वेरी मच। जनाब यकीन जानिए, पिटाई के बाद तफसीली डिटेल सर्विस जो करके गए लोग अपने तौर पर करने वाले, उसके बाद तो हौसले परवाज़ कर ही जाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए लोगों की मोहब्बत, उनका खुलूस, बच्चों का, बूढ़ों का, बुज़ुर्गों का, जवानों का, ख़वातीन का, मैं इवन मतलब हैरान हो रहा हूँ। हर थोड़ी देर पे दरवाज़ा बज रहा है, हर थोड़ी देर पे कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रही है, बाकायदा सियासी जमातों के वफूद मेरे घर आना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे अर्ज़दाश्त की है भाई कि मैं एक अकेला आदमी हूँ घर पे और वही टांग लेकर के अपनी जो है बैठा हुआ है, फिर उसी को आपको एंटरटेन भी करना है, उसी को दरवाज़ा भी खोलना है, उसी को दरवाज़ा भी बंद करना है, क्योंकि 120 गज़ के घर में मैं रहूँ या मेरे मुलाजिम, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने उनसे माज़रत की है। सच शुक्र कि उन्होंने मेरी इस माज़रत को कबूल करते हुए कुछ दिनों की मोहलत मुझे दी है। हैरानी होती है
آج اپنے دروازے بھی کھڑا ہوا اپنے ایک محلے دار کے ساتھ, اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا جو مجھے اسپتال بھی لے کے گئے میرے بھائی. تو میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ عزت مار پڑنے کے بعد ملنا شروع ہوئی, پہلے بھی مل رہی تھی. تو وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا یار یہ عزت تو تھی, بڑی بڑی میگنیفائنگ گلاس سے آپ کو اب نظر آ رہی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک چھوٹی سی بچی نے آج اپنا گیٹ کھول کر کے مجھ سے کہا السلام علیکم انکل, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اور میں حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا. میں نے کہا بیٹا میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہو, خیریت سے ہو؟ مجھے اتنا اچھا لگا. بزرگ دروازہ کھٹکھٹا کر کے اور مجھ سے میرا حال چال پوچھ رہے ہیں. آج ایک محلے دار بچہ وہ آیا, اس نے کہا کہ میرے پورے آفس والے جو ہیں وہ تاہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ بس ہمیں ایک دفعہ لے چلو عارفین بھائی کے گھر, ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا, لیکن بس مجبوری یہ ہے کہ میں اس وقت تمام لوگوں سے مل نہیں سکتا, تمام لوگوں سے گفتگو بھی نہیں کر پاؤں گا. اس ویلاگ پر اکتفا کیجئے فی الحال کچھ دنوں کے لیے, ذرا تھوڑا سا ٹانگ سٹیبل ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگائے کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی. بہت مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا. آج کی اس ایپیسوڈ کا ایک خاص مقصد کچھ ایسے پیغامات کا تذکرہ کرنا تھا کہ جن کے بغیر مزہ نہیں آتا. کچھ ایسے زبردست کریٹو اور تنقیدی میسیجز آج میں لے کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں, جنہوں نے مجھے یوں کہیے کہ بہت مزہ دیا. لیکن اس مزے سے زیادہ مزہ مجھے ایک کمنٹ نے دیا, اور وہ میرے آرتھوپیڈک سرجن کا, میرے فیملی ڈاکٹر کا تھا. انتہائی پڑھے لکھے, انتہائی سلجھے ہوئے, انتہائی متمول اور انتہائی مہذب شخص, اور انہوں نے جس صفاکی کے ساتھ, جس چیر دینے والے لہجے میں مجھ سے اپنی شکایت کی, انہوں نے کہا بس کن فلانوں کے لیے تم نے یہ خطرہ مول لیا. اور میں ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا ان کے ایکسپریشنز کو دیکھ کے. لیکن یقین کیجئے پھر وہ محبتیں جو مجھے مل رہی ہیں گاہے بگاہے آپ سے, میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو پھر یہ شکوہ جو ہے وہ دم توڑنے لگتا ہے. اب اس وقت اپنی اسکرین پر آپ ایک کمنٹ دیکھیں گے جس میں میری گزشتہ ویلاگ کا ایک اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے. اس میں حسن بہاج صاحب ہیں, لکھتے ہیں بیٹا تم مجھے کبھی اچھے نہ لگے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا یار, آئی لو یو. خدا کی قسم تنقید بھی ہو اور اتنی کھری ہو تو مزہ آتا ہے, اس لیے میں نے اس تنقید کو اس پروگرام میں شامل کیا. آئی لو یو. حسن صاحب لکھتے ہیں بیٹا تم مجھے کبھی اچھے نہ لگے, مگر آج اپنی والدہ کی خدمت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس نے دل جیت لیا. اسی سعادت مندی کی بدولت ماشاءاللہ تم مار کھانے کے باوجود بشاشت کے ساتھ موجود ہو. اللہ تعالیٰ والدہ کو اور تم سب کو اپنی امان میں رکھے, آمین. حسن بہاج صاحب سر آئی لو یو. آپ نے میرے لیے, میری والدہ کے لیے, میرے اہل خانہ کے لیے جن نیک تمناؤں کا, بیسٹ وشز کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو قبول و منظور فرمائے. اور آپ کی یہ ناپسندیدگی اور پسندیدگی کا امتزاج یہ مجھے یقین کیجئے بھا گیا, مزہ آ گیا, یقین جانیے. تھینک یو سو ویری مچ. اب ایک ایسا کمنٹ ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے تو اس کمنٹ کے اوپر بالکل میری صورتیہ یا میرا اسکرین شاٹ یا میرا چہرہ, مسکراتا ہوا چہرہ, اس رائے کو بالکل نگیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. ذرا ملاحظہ کیجئے. حورین فاطمہ خان لکھتی ہیں تمام لوگ آفرین صاحب کی مدد کریں, وہ کافی پریشان ہے. حورین صاحبہ, پہلی بات تو یہ کہ میں آفرین نہیں ہوں, میں عارفین ہوں. آپ اگر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مجھ پہ آفرین ہے تو میں قبول کیے لیتا ہوں, وہ تو ہے, وہ تو آپ نہیں بھی کہیں گی تو بھی ہے. اتنی تفصیلی سروس ٹیوننگ کے بعد بھی الحمدللہ اتنے حوصلے عزم کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو اگر آپ نہیں بھی کہیں گی تو بھی میں زبردستی یہ ایوارڈ تو خود کو دے ہی ڈالوں گا. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کافی پریشان ہوں. اس اسکرین پہ آپ کا تبصرہ اور میری دانت نکوستی ہوئی یہ تصویر دیکھنے والے کچھ کنفیوز آ جائیں گے. میں کہاں پریشان لگ رہا ہوں بھیا, اور میں لوگوں سے کیوں مدد چاہوں گا؟ مجھے اللہ رب العزت سے مدد مل گئی الحمدللہ بس, اور اس کے علاوہ مجھے جن کی مدد درکار تھی وہ بھی مل گئی. اب کیا چاہیے بھیا؟ اور میں کیوں کھول کر کے بتاؤں کہ مجھے کس کس کی مدد کی طلب تھی اور وہ ملی یا نہیں ملی, اور ملی تو کس انداز میں ملی, اور اب کیا کیا ہونے والا ہے. نو 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 نو, سرپرائز. آگے چلتے ہیں.
ایک زبردست کمنٹ, ایک اتنا خوبصورت کریٹیولی ریٹن کمنٹ کہ جس نے جو ہے نا عقل چوندیا دی. نام میری سمجھ میں نہیں آیا, ایم عبداللہ ہے یا عبداللہ کیا لکھنے کی کوشش کی ہے. لکھتے ہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو جلدی اپنے پاس بلا لے. آپ یقین کیجئے آپ کا یہ تبصرہ اور اس کے اوپر میری ہستی ہوئی تصویر میں نے جان بوجھ کے لگائی ہے, کیونکہ آپ کے اس تبصرے کی نفی میں وہیں سے کروا چکا جہاں میں نے یہ اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا. لیکن بہرحال آپ کی اس نفرت کو جو انتہائی کریٹیولی اور آرٹسٹک انداز میں آپ نے پٹ کی ہے, یقین کیجئے اس کو شیئر نہ کرنا زیادتی ہوتی. جو بھی شکایت بہرحال آپ کو یقیناً اپنے تئیں جائز ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کا تدارک فرمائے. لیکن بھائی میں نے ذاتی حیثیت میں جانتے بوجھتے کم از کم آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے, میرا خیال ہے, اور اگر کچھ بگاڑا ہے تو وہ آپ بتائیے تاکہ پھر اس کی تصحیح بھی کی جائے. آگے اللہ والے کے ایک اور کمنٹ نجمہ مسلم صاحبہ لکھتی ہیں کہ بظاہر آپ سخت دل, بے مروت, بد لحاظ اور بد زبان نظر آتے ہیں. گالیاں بھی لکھی دی ہوتی گالیاں ہی رہ گئی تھی, بس کوسنے رہ گئے تھے. اللہ اکبر, ایک لائن میں برباد کر دیا آپ نے مجھے, واہ مزہ آ گیا. لکھتی ہیں بظاہر آپ سخت دل, بے مروت, بد لحاظ اور بد زبان نظر آتے ہیں, مگر حقیقتاً آپ بہت بہت رحم دل, حساس, محب وطن اور ایماندار انسان ہیں. آپ اتنا کچرا کرنے کے بعد اب آپ اتنی تعریفیں کرنے کی کیا فائدہ. پہلی لائن نے جو ہے وہ فیوز اڑا دیا. آپ کے لیے یہ شعر, عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بے شک درست ہے. دعا ہے آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ خوش رہے. نجمہ صاحبہ بہت شکریہ, دلی طور پر مشکور ہوں آپ کے اس اخلاص کا, باوجود اس کے کہ آپ نے تبصرہ کچھ کنفیوژن والا کیا ہے. اللہ, آخری انتہائی زبردست, انورٹڈ کامنٹس میں زبردست کہہ رہا ہوں, تبصرہ سن کر کے مجھے پسینے آ گئے, ٹھنڈے پسینے آ گئے کہ یار یہ تو میری انٹینشن بھی نہیں تھی. لیکن لکھنے والا ارشد اقبال صاحب لکھتے ہیں کراچی والوں, عارفین کو فیوچر میں کراچی سے ایم پی اے بناؤ اور اپنی جنگ اسمبلی کے اندر پہنچاؤ, انشاءاللہ بکے گا نہیں. مطلب ٹھیک ہے, آپ کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, آپ کا حسن زن اللہ تعالیٰ صحیح ثابت فرمائے, میں نہ بکوں, کوئی مجھے نہ خرید پائے, میں پایا استقلال پر جمع رہوں. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ میں ایم پی اے بننے کا تمنائی ہوں؟ ایم پی اے کیا ہوتا ہے, ایم این اے کیا ہوتا ہے, منسٹر کیا ہوتا ہے, پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے, صدر کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ اس گلے سڑے بدبودار لولے لنگڑے اپاہج نظام میں کون کیا ہے؟ یہاں کون کیا کرنے کا تمنائی ہے؟ کسی کو کچھ بھی تو نہیں کرنا ہے. تو پھر میں ایم پی اے بن کر کیا تیر توپ تلوار چلوا لوں گا بھائی؟ ایک ایم پی اے کچھ نہیں ہوتا حضور, ایک ایم پی اے کچھ نہیں ہوتا. تبدیلی یہ نہیں ہے کہ مجھے ایم پی اے بنا لو, مجھے منسٹر بنا دو. یہ میری اپنی دیہڑیوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ میری اپنی دیہڑی کا ذکر نہیں تھا. لیکن بہرحال آپ کے حسن زن کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور آپ نے میرے لیے جن جذبات اور خواہشات کا اظہار کیا, بہرحال میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. مجھے ایم این اے ایم پی اے بننے کی کوئی حسرت, کوئی تمنا کسی طور بھی نہیں ہے. اور اگر ہوتی تو اب سے کچھ دنوں پہلے جو مجھے ایک سیاسی جماعت لانچ کرنے کے لیے آفر دی گئی تھی, اور خطیر رقم الحمدللہ اس کے لیے بھی کہا گیا تھا, تو میں اس آفر کو ہی قبول نہ کر لیتا. یہ سب تام جھام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی اتنی ڈیٹیل میں ڈینٹنگ پینٹنگ کرواتا, اپنی ماں اور اپنی بہن اور بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھواتا ان کم ظرفوں کا. تو اس لیے تو بہرحال نہیں کھایا تھی یار چندے کی مار. لیکن بہرحال چلیے, میں ایک مرتبہ پھر ان تمام لوگوں کا جو دنیا کے مختلف گوشوں میں, جیسے مجھے نیو یارک سے ایک صاحب کی کال آئی, مجھے یونائٹڈ کنگڈم سے ایک جرنلسٹ کی کال آئی, مجھے یو اے ای سے ایک صاحب کی کال آئی, اس کے علاوہ اور کچھ جگہوں سے بھی جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, مجھے کالز اور میسیجز کے ذریعے رابطہ کیا گیا, اپنے اخلاص کا یقین دلایا گیا, یہ تک کہا گیا کہ میں وہاں چلا آؤں, بس صرف آنے کا تکلف کر لوں, باقی کام ان کا ہے, اور پھر زندگی گل و گلزار ہو جائے گی. میں یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا, اور میں کیوں بھاگوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کون سی چوری کی ہے؟ میں نے کون سا ڈاکہ ڈالا ہے؟ بھائی جس نے کیا ہے وہ مونچھیں تاؤ دے رہا ہے, اور اس کی مونچھیں جلدی نیچے آنے والی ہیں, تو میں کیوں کروں؟ میں نے کیا کیا تھا بھیا؟ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے پاک وطن کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑ جائے. وہ لوگ جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہ دل گرفتہ ہیں, ان کی دل گرفتگی کی وجہ بھی ہے, وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے.
ملک کے حالات عمومی طور پر اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں, یہاں نہ روزگار ہے, نہ سروائیول کا کوئی ذریعہ نظر آ رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بلا وجہ ملک چھوڑ کر کے جانے کی مجھے کیا حاجت ہے. میں یہی ہوں, یہی میرا گھر ہے 120 گز کا, جس میں مجھے کسی بھی وقت ریکارڈنگ کو روکنا پڑ جائے گا, کیونکہ میں ریکارڈنگ بالکل دروازے پہ بیٹھ کر کے کر رہا ہوں. یہی میرا داخلی دروازہ ہے, خارجی دروازہ ڈرائنگ روم کا. اگر کسی نے دستک دی تو مجھے دروازہ کھولنا پڑ جائے گا, اس لیے بہتر ہے کہ اپنی آبرو کو محفوظ کرتے ہوئے ٹاٹا بائی بائی کریں. تمام لوگوں کا, تمام اس اینکر کا, ان مفتی صاحب کا, ان اخبارات کا, ان ویب سائٹس کا, ان یوٹیوبرز کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے میرے بارے میں تذکرہ کیا, جنہوں نے, ان کا بھی شکریہ خاص طور پہ, نام نہیں لینا چاہتا, جنہوں نے میرا انٹرویو کیا, ریکارڈ کیا اور اس کے بعد نہ چلایا. میں سمجھ سکتا ہوں زبان بندی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. فی امان اللہ.